बेचारे वो जस्टिफाई हैं, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अखलाकन। हकीकत बात है, जब मुझे हमारी एकेडमी के लोगों ने बताया कि जी ये देखें मौलाना तारिक जमील साहब डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं और वो बाल लगवा रहे हैं, तो मैंने देख कर भी ना ये कहा, मैंने कहा यार 70 प्लस उनकी उम्र है, उन्होंने ये काम किधर करना है, हो सकता है वो कोई इलाज करवाने गए हो। वाकई उन्हें कई सालों से, आपको पता है, एक सर दर्द का मसला था और पिछले दिनों उन्होंने बताया कि मैंने कुछ नर्व्स जो हैं वो कट करवाई हैं ताकि वो दर्द का एहसास मुझे ना हो। तो मैंने कहा हो सकता है उस सिलसिले में किसी डॉक्टर के पास बैठे हुए हो। वो कहते हैं नहीं जनाब ये देखें मार्कर से निशान लगा रहा है सब कुछ। तो फिर मैंने ये भी सोचा यार ये अगर कर ही रहा था तो इसकी वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी। वो तो मेरा ख्याल है शायद पब्लिसिटी के लिए मौलाना की इजाजत से ही हुआ जो कुछ डॉक्टर ने किया। तो मैंने तारिक जमील साहब को फोन किया, फोन उनका बंद था। तो हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा इस तरह मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपके इल्म में है? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने भी इस तरह की चीजें देखी हैं। तो मैंने कहा ये क्या खबर दुरुस्त है? कहते हैं दुरुस्त ही होगी। मैंने कहा यार आप उससे बड़ा नॉर्मल ले रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर है, तो ये आप पूछ लें, हो सकता है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनकी कोई वीडियो ना कटी हुई हो। तो वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले वो मेरे घर आए थे, तो मेरे पास उनका ना दूसरा नंबर है, तो मैं उस पर कॉल करके तो पूछता हूं। थोड़ी देर बाद फिर उनकी कॉल आ गई, उन्होंने कहा जी कंफर्म हो गया कि वाकई उन्होंने ये करवाया। तो मैंने कहा आपने उनसे पूछा नहीं कि इसकी जरूरत क्या थी? कहते हैं आपको पता है हमारी तो इतनी जरूरत नहीं कि हम उलमा से ये पूछ सकें। तो चले मेरी किस्मत अच्छी है या मौलाना की किस्मत अच्छी है कि वो मेरा तो फोन पे राब्ता नहीं। मैंने तो जरूर पूछना था कि हजरत आपको जरूरत क्या है। उसकी वजह यह है कि उनके बाल कोई झड़े हुए नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा जो है ना बालों का यहां से, जो इस उम्र में जाके इतनी गंज हो ही जाती है। बाकी उनके माशाल्लाह अच्छे खासे बाल हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ सारा। फिर एक बंदे ने हर वक्त पगड़ी पहननी है, टोपी पहननी है, उससे तो इससे कोई गर्ज ही नहीं है कि उसके बाल कितने होने चाहिए। ये मैं शरई तौर पर बात नहीं कर रहा, मैं अखलाकन सारी गुफ्तगू कर रहा हूं। चले अगर किसी की कोई नजर कमजोर है, ऑपरेशन करवा लेता है, लेंस डलवा लेता है, कोई खूबसूरत वाला लेंस भी डाल लेता है, ठीक है, ठीक है, बुनियादी एक नीड है, उसमें एक चीज है, कोई अच्छा फ्रेम ले लेता है ऐनक का। मुझे नहीं समझ आती कि ये करने की जरूरत क्या थी। शरई तौर पे बात नहीं कर रहा मैं इस वक्त, अखलाकन और इस माशरे की जो नॉर्म्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, जो किसी हद तक जस्टिफाई भी है कि ये कोई ऐसी बेसिक नीड नहीं जिसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। फिर वो शख्स जिसने हर वक्त पगड़ी पहननी है, टोपी पहननी है, अब मैंने ये बाल रखे हुए, मुझे पता है कि बाल संभालना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए आप देखें कई लोगों के बाल होते हैं वो हलक करवा देते हैं, कहते हैं कंफर्टेबल है। तबलीगी जमात में आपको अक्सर लोग ऐसे ही नजर आएंगे। तबलीगी जमात में तो वैसे ही बाल रखने का रिवाज बहुत कम है। खैर इसी किस्म का मसला उस वक्त भी उठ जाना था अगर तारिक जमील साहब शादी कर लेते कोई इस उम्र में, हालांकि वो कोई गुनाह का काम ना होता, लेकिन फिर भी एक खबर बननी थी। मेरा ख्याल है शादी करना कोई इतनी बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो खबर बनी है वाकई खबर है कि कोई जरूरत नहीं थी। फिर लोगों ने उनकी कोई पुरानी वीडियोस, कोई ऑडियोस पीछे चलाई हुई है जिसमें वो दुनिया की बेसबाती के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि दुनिया तो कुछ नहीं है, ऐसा जिंदगी आखिरत की है। और वो कह रहे हैं कि मौलाना अब इस उम्र में भी दुनिया से जाने का इनका कोई इरादा नहीं है, ये तो फिर से तैयारी कर रहे हैं। और जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं शायद कोई शादी के लिए मजीद तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाल तो पहले ही वो काले करते हैं। हमारे नजदीक वो भी जायज है, बाल काले कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं उसमें। लेकिन वो लोग फिर 7 सिफर लगा के खुद रिजल्ट निकालते हैं और कहते हैं हमें तो ये कह रहे थे दरवेशी की जिंदगी गुजारो, और खुद देखें ये किस तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है एटलीस्ट इस वाक़े से एक चीज तो पता चल गई कि जिस तरह कुछ अरसा पहले आपको पता है इनके जवान बेटे की डेथ हुई थी, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे और उनके लवाहिकीन को सब्र दे और सब्र पे अजर अता फरमाए। उसके बाद ये बिल्कुल ट्रॉमा में चले गए थे। आपको पता है कि हर लेक्चर में ही रोते थे और फिर वो वीडियोस भी चढ़ती थी, लोग उसका भी मजाक उड़ाते थे, नाउज़ुबिल्लाह। तो उस सदमे के वक्त तो ये लग रहा था कि ये अब पूरी जिंदगी रिकवर ही नहीं करेंगे, लेकिन वो रिकवर क्या करके वो रिकवर प्लस हो गए हैं। उन्होंने बाल भी लगवा लिए हैं। तो इस एतबार से मुझे खुशी है कि एटलीस्ट उस गम की कैफियत से रिकवर करके, कुछ ज्यादा हो गया लेकिन खैर है, पॉजिटिव सेंस में। शरी गिरफ्त मैं कह रहा हूं इसके ऊपर कोई नहीं है, ना इसके ऊपर मजाक उड़ाने की जरूरत है,
ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ, بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک بند سور کر رکھنا پسند کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اس اعتبار سے ہی ان کا رائٹ ہے, وہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس پہ تو اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوگا. اگر آپ ان کے باقی خرچے دیکھیں, ان کی گاڑیاں اور لیونگ سٹینڈرڈ, تو اس میں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے, یہ والا جو انہوں نے خرچہ کیا. اور میں نے پوچھا نہیں ہے, لیکن یہ میرا گمان ہے کہ یہ فری ہوا ہوگا, کیونکہ اس ڈاکٹر نے اپنی مشہوری کروائی ہے ان کے ذریعے, جس طریقے سے ریسیو کیا, تو سامنے ذرا ویڈیو بن رہی تھی نا, یا تو ہوتا پیچھے سے کوئی بنا لیتا, جس طرح میری کبھی کبھار کوئی جمعے کی, ابھی اس جمعے کی بھی کسی نے بنا کے لیک کر دی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ ویڈیو خود ہی بتا رہی ہے کہ وہ چھپا کے بنائی ہے, کہ اس میں آگے بندے بھی آ رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ویڈیو اس طرح بن رہی ہے. لیکن اس طرح پراپر ریسیو کرنا, اور پھر جب ڈاکٹر ہے, دوسرا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, اور تیسرا ایک کیمرہ لے کے پاس کھڑا ہے, تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مولانا کو پتہ ہی نہیں چلا ان کی ویڈیو بن گئی ہے اور پھر وہ نیٹ پہ چڑھ بھی گئی ہے. اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد ہوگا کیا. صحافیوں نے وی لاگ بنا دیے اس کے اوپر, ہاں, ایسے صحافیوں نے بنایا جنہوں نے خود بال لگوائے ہوئے ہیں. اچھا, یہ بال لگوانا کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ یہ بال چل بھی جائیں گے, کئی لوگوں کے دوبارہ سے جھڑ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی لگوائے تھے, آپ کو پتا ہے, پھر جھڑ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جی بال. یہ دیکھیں, یہ بال لاکھوں روپے لگتے ہیں, اور چند بال وہ ان جگہوں سے اتارتے ہیں جو آپ کے یہ گدی پہ بال ہوتے ہیں. دیکھیں آپ جتنے گنجے لوگ ہیں, آپ ان کو دیکھیں, یہاں پہ اور گدی کے بال نہیں ان کے جھڑتے. اور داڑھی دیکھیں گنجوں کی اتنی گھنی ہوتی ہے. ہاں, یہ نہیں آپ دیکھیں گے داڑھی بھی ان کی جو ہے وہ صاف ہو جائے. یہ داڑھی اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ داڑھی والا معاملہ یہ والا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت بڑی نبی الاسلام کی سنت میں اللہ تعالیٰ نے چیز رکھتی ہے. تو بہرحال وہ بال یہاں سے اتار کے انہی بالوں کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ان جگہوں کے اوپر جہاں سے آپ کے بال جھڑ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے میں وہ ریکور کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور خود سے وہ آپ کی اپنی کھیتی اگ آتی ہے. اور اس میں 99.9% یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بال ہی استعمال ہوتے ہیں. کسی دوسرے کے بال لگانے کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے کہ وہ جسم اسے قبول ہی نہیں کرے گا. اس کے لیے وہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گردہ ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے یا جگر ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے, تو وہ تو امیونٹی سسٹم اس کو اپوز کرنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. لہذا یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ اپنے ہی بال لگاتے ہیں. لوگوں کے بال اس اعتبار سے ہو سکتے ہیں کہ کوئی شخص وگ لگوا لے, اس کی تو مانیت ہے, وہ بعد میں بتا بھی دیتا ہوں. وگ آپ مصنوعی بالوں کی لگا سکتے ہیں, کسی انسانی بال کی وگ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے, یا مولانا کا 70+ کی عمر میں داڑھی کو کالا کرنا, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. 20 سے زیادہ میرے سفید ہیں. اور وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کن پٹی پہ چند بال تھے, اس کی بھی مزید بریک اپ آئی ہے کہ 8 یا 10 بال جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے تھے, اور اتنے ہی سر مبارک کے سفید تھے, اور وہ بھی کن پٹی پہ. یعنی نبی علیہ السلام اپنی وفات تک, جو 61 ایئرز آپ کی ایج ہے سولر اعتبار سے جو ہم گنتے ہیں, یہ جو 63 ایئرز ملتا ہے وہ لیونر ہے, چاند کے اعتبار سے. ہمارے جو چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 61 ایئرز تھی. 61 ایئرز میں بھی نبی علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کالے ہی تھے. یہ معجزہ تھا, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کالے بال خوبصورتی کی علامت ہے. نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل تھا. باقی لوگ اسے اچیو کرنے کے لیے داڑھی کو کالا کر لیتے ہیں. بہتر تو ہے کہ آپ مہندی استعمال کریں, ریڈ کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں رنگتے نہیں, تم داڑیوں کو رنگو. لیکن یہ نبی علیہ السلام کا حکم داڑھی کو رنگنے کا فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے, صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے, اور وہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کیونکہ انہی احادیث کے جو راوی ہیں وہ خود داڑھی نہیں رنگتے تھے. جابر بن عبداللہ کے بارے میں مسند علی ابن الجاد میں آتا ہے کہ وہ سفید داڑھی رکھتے تھے, حالانکہ وہ خود راوی ہیں کہ داڑھیوں کو رنگنا یہ بہتر ہے. خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے, ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں
حضرت علی کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھتا تھا. میں نے آپ کو ممبر پر بارہا دیکھا ہے, آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے. اب مولا علی نے پوری زندگی اپنی داڑھی کالی نہیں کی, سفید ہی رکھی ہے. آپ کی شہادت 64 ایئرز کی ایج میں آلموسٹ ہوئی ہے, اور آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہوئے تھے. اسی لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ میں بھی داڑھی کو کالا نہیں کروں گا, سیدنا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. لیکن اگر کوئی کالا کرنا چاہے تو وہ سیدنا حسین کی سنت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے, سیدنا حسین ابن علی کا سر مبارک جب کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا, گورنر یزید کے سامنے, اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا, تو اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے. وسما وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے یوز ہوتی تھی, جس طرح آج کل آپ کے پاس مختلف کیمیکلز ہیں. اس زمانے میں تو کیمیکلز نہیں ہوتے تھے, بوٹیاں. سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی, اور کالا کرنے کے لیے وسما کی بوٹی. تو حسین ابن علی اپنی داڑھی کالی کرتے تھے. کتنی عمر میں؟ اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی, 58 ایئرز, جب آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے اس عمر تک آپ داڑھی کو کالا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی حساب سے ثابت ہے, میں نے اس کے اوپر الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, وہ پھر ٹاپک اس طرف چل پڑے گا, صرف یہاں ضمناً ذکر کرنا مقصود تھا. البتہ مسلم شریف میں جو ایک حدیث ہے نا, کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جب والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا, ابو قحافہ کو, تو ان کی داڑھی بھی سفید تھی, سر کے بال بھی سفیدی سے چمک رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کہو کہ اپنی داڑھی کو رنگیں اور کالے رنگ سے اجتناب کریں. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کالا رنگ نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ بہت بوڑھے تھے, بہت بوڑھے شخص کو کالا رنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن ایک ایسا جوان شخص جس کی داڑھی یا سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے, اسے تو لازمی رنگنا چاہیے. یہ جو میں افضلیت اور غیر افضلیت کی بات کر رہا ہوں, یہ میں 50-60 پلس لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. لیکن ایک بچہ ہے 20-22 سال کا, اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, اور شرم کے مارے وہ داڑھی نہیں رکھتا کہ اس کی داڑھی سفید نظر آئے گی. کئی لوگ اس وجہ سے بھی داڑھی نہیں رکھتے. تو میں نے ان کو کہا یار داڑھی رکھو, کالی کرو, کوئی مسئلہ نہیں. 58 سال تک کرتے رہو. سیدنا حسین ابن علی سے ثابت ہے, اور بھی کئی حساب سے. حضرت حسن ابن علی کے بارے میں بھی الموجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے, وہ بھی داڑھی رنگتے تھے. اب یہ جو حدیث ہے جس میں مانیت آئی, وہ بہت بوڑھے شخص کے لیے ہے. ظاہر ہے اس کو تو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک 80-90 سال کا بندہ ہے اور وہ داڑھی کو کالا کر رہا ہے, وہ اور رنگ سے کرے. البتہ وہ جو ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر, نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح سیاہ رنگ سے رنگیں گے, یعنی ان کی داڑھی اور سر کے بال وہ رنگ رہے ہوں گے جس طرح کبوتر وائٹ ہوتا ہے اور اس کا پیٹ کالا, یعنی وہ داڑھی کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. میرے خیال میں تو یہ مولویوں کے بارے میں ہے جو علماء سو ہے. ہاں ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کا دین پھیلا رہے ہیں کہ جس دین کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو داڑھی رنگتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا, حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا. اس حدیث میں ان لوگوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے, نہ کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا رہے ہوں گے. مثال کے طور پر صحیح بخاری صحیح مسلم میں آیا کہ خوارج کی نشانی یہ ہے کہ سر منڈائیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سر منڈائے گا وہ خارجی ہو جائے گا, ورنہ رائے وینڈ والے تو سارے خارجی ہو جائیں گے. بریلوی کہتے بھی ہیں ہاں, ستھن چھوٹی گردن موٹی, ہاں جی, گلج توا سرتے استرا کرواؤ ٹینڈ تے چلو رائے وینڈ. ہاں وہ کہتے ہیں کہ شلوار چھوٹی ہے گردن موٹی ہے اور سر پہ استرا کر. یہ شعر ہمیں بچپن میں, ہم بھی بریلوی تھے تو ہمیں یاد کروائے گئے تھے. یہ شعر یاد ہے, پرانی کوئی شاعری کبھی یاد آ جاتی ہے. تو سر منڈانا خوارج کی نشانی